व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। अपनी राय जो है फ्रंट लाइन कामरान पे हमेशा में दे सकते हैं और उससे हम प्रोग्राम में उसको शामिल करते हैं, आपकी राय और सोच को, और उससे प्रोग्राम में इंप्रूवमेंट के भी एलिमेंट्स निकलते हैं। आज अब से कुछ देर लम्हे पहले एमक्यूएम ने जो है वो मौलाना फजल रहमान और उनकी पार्टी के ऊपर दहशतगर्दी के इल्जाम लगाए, उन्हें दहशतगर्दी का मुजरिम करार दिया है। और ये मैं तमाम बातें इसलिए बता रहा हूं कि तमाम चैनल्स पे चली हैं और इससे कौमी यकजहती जो है वो तो कम से कम सियासी लिहाज तक तो हमें नजर नहीं आती। अब इसका रिएक्शन में मौलाना फजल रहमान की पार्टी क्या करती है ये तो देखने में आएगा, लेकिन बड़ा सख्त संगीन इल्जाम लगाए एमक्यूएम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के जिम्मेदार मौलाना फजल रहमान है और सानिया पेशावर के जिम्मेदार भी वही हैं। कानून की गिरफ्त में उनको ले लेना चाहिए और वो बदतरीन मुनाफिक हैं। बड़े सवेर इल्जामात हैं। हम कोशिश करेंगे कि मौलाना फजल रहमान की पार्टी और एमक्यूएम दोनों को इस प्रोग्राम में इन इल्जामात और उसके रिस्पांस में बुलाया जाए। इसके अलावा अभी तक 21वीं तरमीम जो है वैसे तो नाफिजुल अमल हो चुकी है, लेकिन बहुत से लिहाजों से जिन लोगों ने वोट भी दिया है, और रोते हुए दिया, हंसते हुए दिया है, सेनेट में दिया है रोते हुए, या खड़े होकर दिया या बैठ के दिया है, वो उनके वहां पे भी तनाजा पाया जाता है। मतलब जब ये पीपल्स पार्टी वोट डाल रही थी किसी तरमीम का, तो बिलावल भुट्टो जरदारी उस वक्त भी जो है वो ट्वीट पे बता रहे थे कि जो पार्लियामेंट है उसमें नाक कटवा ली। इसके साथ साथ मीडिया की रूल्स एंड रेगुलेशंस नए आ रहे हैं वॉर टाइम के, और उसमें बड़ा कलीदी रोल अदा कर रही हैं मारवी मेमन साहिबा। उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नए वॉर टाइम रूल्स आ रहे हैं और क्या वो किस तरह अप्लाई किया जाएगा, और मीडिया की आजादी जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में वो किस हद तक उसको खराब कर सकते हैं, उस आजादी को कर्टेल कर सकते हैं, या उसके बगैर नेशनल सिक्योरिटी को डिफेंड करेंगे। हमारे आज के पैनलिस्ट सेंटर सैयद गनी साहब, मारवी मेमन साहब, अली मोहम्मद खान साहब और अहमद रज़ा कसूरी साहब, और हमें सलीम साफी साहब ने भी ज्वाइन किया है। मारवी मेमन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। अगर पहले तो ये आपके जो मीडिया के जो रेगुलेशंस नए आ रहे हैं, आपकी जो स्टैंडिंग कमेटी बना रही है, थोड़ा वो शेयर करना पसंद करेंगे आप, वो क्या है? जी बिल्कुल। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंफॉर्मेशन का एक रेकमेंडरी रोल है, हम सिर्फ रेकमेंड कर सकते हैं। जो कमेटी एक्चुअली बना रही है वो परवेज रशीद साहब उसको हेड कर रहे हैं, वो एक्शन प्लान के कमेटी का हिस्सा है। आएगी फाइनली तो उन्हीं की तरफ से आएगी। हमारी जो रिकमेंडेशंस कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे ले हो रही हैं, इस पर 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। मजीद मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स तो नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि कल जब वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा तभी ज्यादा बात करेंगे। लेकिन बेसिकली मैं यही कहना चाहूंगी कि जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं जिस पे साइन ऑफ किया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, वो सारे वो रूल्स एम्फसाइज किए गए हैं कि उनको अगर अच्छी तरह से फॉलो किया गया तो फिर मिल के एज वन टीम, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो मीडिया हो चाहे वो जो है अपोजिशन हो, सब मिल के इस जो टेररिज्म का जो है खात्मा कर सकते हैं। और आई थिंक मेन जो बात कहने की वो यही है कि इन सारे रूल्स में एक चीज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वो यही है कि जो मोराल है सोसाइटी का उसको जो है अपहोल्ड करना है। क्योंकि जब हम वॉर टाइम में होते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ हमारे फौजी तो ऑब्वियसली लड़ रहे हैं उनके साथ, लेकिन जो पब्लिक का मोराल है वो भी हाई होना चाहिए, और उसके लिए भी कुछ टिप्स कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं। तो ऑल इन ऑल एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें मुशावरत भी हुई है, और काफी जब मुशावरत हुई है मीडिया स्टेक होल्डर से, तो उसके बाद कुछ उनकी तरफ से भी कुछ चीजें आई हैं, और ये मुशावरती प्रोसेस चलता रहेगा। इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। राइट। मेरे साथ बड़े वेटरन जर्नलिस्ट सलीम साफी साहब भी मौजूद हैं। सलीम साफी साहब, आप अभी सुन रहे थे मारवी मेमन साहिबा बता रही है कि वॉर टाइम रूल्स जरूरी है, बाइंडिंग नहीं होंगे, लेकिन सजेशन दी जा रही है। पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने अभी ये नहीं आई, ये रूल्स जो हैं जिनका मारवी साहिबा तस्करा कर रही हैं, उसको आने से पहले रिजेक्ट कर दिया है। आपका अपना टेक क्या है बीइंग अ जर्नलिस्ट के हुकूमत की स्टैंडिंग कमेटी जो है वो अगर सजेस्ट करती है कुछ तो उसको सुनना चाहिए, या आप समझते हैं कि नहीं मीडिया खुद ही अपना ज़ाब्ता खिलाफ बनाएगा? नहीं, मेरे ख्याल में तो कभी भी किसी पार्लियामेंट को किसी भी इदारे के लिए कानून साजी से नहीं रोका जा सकता, और ये बुनियादी तौर पर पार्लियामेंट ही का हक है। लेकिन ये कि पार्लियामेंट को चाहिए कि वो जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं या जो मुख्तलिफ तबकात है या जिस तबके से मुतालिक कानून बनाया जा रहा है, तो उस तबके के खदशात या तहफ़्फ़ुज़ात या मुतालबात को मद्देनजर रखे। लेकिन ये जो मामला है इसमें मुसीबत ये है कि खुद रियासत अभी तक इबहाम का शिकार है, और हुकूमती वज़रा तक उन इबहामात के बारे में क्लियर जवाब नहीं दे सकते। इबहाम किस हवाले से सलीम साहब?
ابہام آپ کے نزدیک حکومت کس لحاظ سے ابہام کا شکار ہے؟ مثلاً پہلا ابہام تو یہی ہے کہ یہ تو کہا گیا ہے کہ گڈ اور بیڈ طالبان جو ہے ان کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے گا جی، لیکن مجھے ابھی تک کوئی حکومتی حلقوں میں کوئی یہ جواب نہیں دے سکتا کہ گڈ طالب سے کیا مراد ہے اور بیڈ طالب سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ کہ خود اگر طالبان کو اسپیس دینا، مثلاً ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں پچھلے اس کے وہ اٹھائے تو ہمارے ایک استاد کی حیثیت رکھتے تو طالبان کے حق میں سب سے زیادہ اگر پاکستانی میڈیا میں اور پرنٹ میڈیا میں لکھا ہے تو وہ عرفان صدیقی صاحب نے لکھا ہے. ملا عمر سے لے کے ٹی ٹی پی تک اور لال مسجد سے لے کے دوسری جگہوں تک. اب وہ تو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح کی ملا محسود کا جو واقعہ ہوا تو اس پہ سب سے زیادہ غم و غصے کا اظہار ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے کیا تھا. یا پھر ابھی بھی اس ریاست کی ہم اتنی تو وہ نہیں دیکھ سکتے کہ یہاں پہ ایک دینی شخصیت کے خلاف کورٹ آرڈر نکلا ہے اور ابھی تک حکومت اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے. تو یہ ماضی میں بھی اگر تو یہ دیکھیے جو ہمارے قبائلی علاقے تھے نا، یہاں کا جو تحصیلدار ہوتا تھا وہ بالکل وہاں کا مختار مطلق ہوا کرتا تھا، ان کے سامنے کوئی سر نہیں ہلا سکتا تھا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ ایک طرح کے داڑھی والے کو اور ایک طرح کے طالب کو اسی طرح بندے کی طرف سے بھی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے اور دوسری طرف کو مارا جا رہا ہے، تو اس کنفیوژن کی وجہ سے وہ بھی اختیار ہو گیا. آج بھی ہمارے سامنے یہ کلیئر نہیں ہے. اگر ریاست اپنی ٹھیک ہے کر لے. اچھا سلیم صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا. یہ تو آپ نے بڑی جو ہے نا مفصل بات کر دی. میں ذرا گورنمنٹ کا موقع لوں. ماری محمد صاحبہ آپ نے باتوں کی سننی، وہ کہہ رہے گڈ اور بیڈ طالبان سے لے کے عرفان صدیقی صاحب کی شمولیت آپ کی کیبنٹ میں کلیئر نہیں کرتی حکومت کا ویژن دہشت گردی کو لے کے. پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت لیڈ بائی پرائم منسٹر صاحب بہت کلیئر ویژن ہے اور جو نیریٹو دیا جا رہا ہے وہ ایکشن پلان کے تحت اس سے زیادہ تو کلیئرٹی آ نہیں سکتی. جس طرح سے ایکشن پلان کے ڈفرنٹ نقطوں پہ کام تیزی سے کیا جا رہا ہے، چاہے وہ ملٹری کورٹس ہوں، چاہے وہ ہیٹ اسپیچ کا خاتمہ ہو، چاہے وہ میڈیا رولز ہوں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو اس میں مدرسہ ریفارم. بٹ جو بات آئی تھنک صافی صاحب نے کی وہ ایک طرح سے امپورٹنٹ یوں ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے مل کے کرنا ہے، یونیفائڈ وے میں کرنا ہے تاکہ منہ توڑ جواب دیا جائے ٹیررسٹ کو. سو ول تو آپ کو ڈیفینیٹلی نظر آ رہی ہے. صرف جو یونائٹنگ فورسز ہیں ان کو بس اب یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی اس میں کنفیوژن نہ رہے. ٹھیک ہے. سلیم صاحب میرے ساتھ کسوری صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں نا کہ اب تو سب ایک پیج پہ ہیں؟ ٹھیک ہے، ایم کیو اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ایک ذرا ماحول گرم ہوا ہے، لیکن حکومت، فوج، یہ طالبان کی ڈیفینیشن سے لے کر آگے تک قوانین تک ایک پیج پہ ہیں. کسوری صاحب دیکھیں، ابھی آپ نے جرنلسٹ کے بارے میں کہا، اپنا کوئی چند سال ہوئے میں واشنگٹن میں تھا تو ایک پاکستانی نژاد امریکن آرمی کا کیپٹن، اس کی عراق سے لاش آئی تو آئی اٹینڈڈ دیٹ فیونرل. اس کو پورے ملٹری آنر کے ساتھ امریکہ کے جھنڈے کے اندر ریپ اپ تھا اس کا تابوت اور سب جو لوازمات ہوئے. اگلے دن اسی دن میں نے سوچا کہ کوئی فوٹیج دیکھیں کہ بھائی ٹی وی پر آتا ہے، اگلے دن اخباروں میں کوئی شاٹ آتا ہے، تو نہ اخبار میں کوئی تصویر تھی نہ کوئی ٹی وی پر تھا. کیونکہ ایک اصول واضح کر دیا گیا کہ اگر میڈیا جو ہے اس قسم کی خبروں کو ہائی لائٹ کرے گا تو وہ امریکن عورت جو کہ ایک بچہ عراق کی نظر کر چکی ہوئی ہے، اگر اسے ایک بچہ اور مانگنا پڑ گیا ریاست کو تو وہ شائی ہو جائے گی اس قسم کی رپورٹنگ سے. تو وہ اس قسم کی رپورٹنگ وہاں سے زیادہ تو جرنلزم، ہمارا جرنلزم اتنا فری نہیں ہے جو وہاں جرنلسٹ ہیں. اور پھر دیکھیں ان کی ایک 250 سال کی ایک جمہوری اور ایک آئینی تاریخ ہے. ان کا سٹارٹ ہوتا ہے سفر 1789 کو فرام لبرٹی ہال فیڈلفیا، جہاں 13 ریاستوں نے مل کے یونائٹڈ اسٹیٹس کا آئین بنایا. لیکن وہاں بھی جب ایک ایب نارمل کنڈیشن ہوئی 90 کو تو انہوں نے ایک پیٹریاٹ ایکٹ بنایا جس کے تحت کسی کو بھی پکڑا جا سکتا تھا اور 90 دن تک کوئی عدالت دیکھ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ بندہ
کہاں ہے, اور پھر ملٹری کورٹس بنائی. تو بات یہ ہے جی کہ اس قسم کے میئرز, ایب نارمل میئرز لیے جاتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اب اس سارے معاملے کو جو نقاد ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک یہ جمہوری معاشرہ, کیونکہ جمہور کے فرمائش پر جمہوری نمائندوں نے ایک جمہوری معاشرہ کا نفاذ کر دیا ہوا ہے. باقی یہ جو اپنے یہ جو گورنمنٹ کی ریپرزینٹیٹو بیٹھی ہوئی ہیں, یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم بنا رہے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں بنا رہے. ان کو سب کچھ چیزیں جی ایچ کیو سے بنی بنائی مل رہی ہیں. ان کے ہاتھ والے اب کچھ بھی نہیں ہے. دے ہیو نتھنگ اپ دیئر سلیوز. سو ان کو سوال کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے, بیکاز دے آر ناٹ دی پیپل. میڈیا کی پالیسی تو ماروی میمن صاحبہ خود بنا رہی ہے, حکومت خود بنا رہی ہے. وہ اس کا کہنا چاہوں گی, ضرور جی ماروی صاحبہ جی کہیے. جی بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ یہ تاثر دینا کہ جی ایچ کیو سے ہر چیز آ رہی ہے, یہ آبویسلی انکریکٹ. انفارمیشن اسٹینڈنگ کمیٹی کا ایک پریروگیٹو ہے, ایک پرولیج ہے, ایک رائٹ ہے ان کی. ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنا انپٹ دیں, اور وہ انپٹ آ رہا ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ حکومتی پارٹی, حکومت کی جو کمیٹی ہے وہ بھی اس پہ کام کر رہی ہے. اور جو اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ بہت زیادہ سیریس ایک کانورزیشن چل رہی تھی. آئی لائک ٹو کامنٹ آن دیٹ کہ جو کاؤنٹر نیریٹو جو ٹیررزم کا ہے وہ ایسی بات ہے حکومت کی طرف سے آئے گا, اور وہ سب پھر مل کے اس کا جو ہے اس کو فالو کرنا سب کا فرض بنتا ہے. کستوری صاحب نے جو انیشلی بات کی وہ آئی ول اگری ود دیٹ کہ کافی چیزیں ویسٹ میں جو ہیں بالکل کلیئر کٹ ہیں, اور وہ جو ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے. اور مزے کی بات یہ کہ لوگ یہاں جو ہے کہتے ہیں کہ یہ فریڈم آف اسپیچ ہمارا افیکٹ ہو جائے گا. فریڈم آف اسپیچ یو کے جو لاز ہیں, یو ایس کے لاز ہیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ ساری ریکمنڈیشن کی. وہاں کی جس طرح فریڈم آف اسپیچ ہے, وہاں کی جو جرنلزم ہے جو بہت میچور جرنلزم ہے, اس میں تو ان کی کوئی اسپیچ جو ہے وہ نہیں ہو رہی. اور فرینکلی یہ جو ایگزسٹنگ لا ہے یہ تو وار ٹائم لا بھی نہیں ہے. ہم جس ایگزسٹنگ لا کی بات کریں گے, اگر اسی کو آپ امپلیمنٹ کر لیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس میں کوئی جو ہے ایسی نہیں لکھی گئی ہے جو اوور اینڈ ابو وہ جو ویسٹرن جو ہے کوڈز آف ایتھکس اور ویسٹرن فارمز آف ڈیموکریسی. سو لیٹ می اشور یو کہ ایسی کوئی چیز ریکمینڈ نہیں کی جا رہی جو ڈکٹیٹورل قسم کی میڈیا پالیسی کی طرف جائے گی. وہ وہی ساری چیزیں ہیں جو ویسٹ میں اڈاپٹیڈ ہیں اور جو ہمارے لا میں ہے. صرف یہ کہ ہمارے لا کسی نے پڑھا نہیں ہے. اب اگر میں آپ کو ریفرنس ATA 11W کا, اور میں آپ سے کہوں کہ آپ بتائیں اس میں کیا لکھا ہے, اور اگر جرنلسٹ کو نہیں پتا کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ چیز کی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے, اور وہ ایگزسٹنگ لا ہے, تو آئی تھنک ریویژن آف ایگزسٹنگ لا بائی دا جرنلسٹک کمیونٹی از اے مسٹ. ٹھیک ہے جی, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کا. یہ میں ٹھیک ہے صافی صاحب سے ضرور پوچھوں گا کہ کس حد تک ہمارے صافی ایجوکیٹڈ ہیں اس معاملے میں, لیکن پہلے سینیٹر سعید غنی صاحب. سینیٹر صاحب, حکومت میڈیا کے لیے لیجسلیشن لے کر آ رہی ہے. ایک زمانے میں آپ لوگوں نے, رحمان ملک صاحب نے جو ہے وہ SMS میں پابندی لگا دی تھی اگر کوئی نان سینس گفتگو کرے گا زرداری صاحب کے متعلق, لیکن وہ پالیسی آبویسلی ان کو دے ہیو ٹو وڈرا, یو ہیو ٹو وڈرا دیٹ پالیسی, کیونکہ وہ اس پہ اس ٹائم ڈیپینڈ نہیں ہو سکا. آپ کے خیال میں یہ جو اب پالیسی جا رہی ہے, آبویسلی حالات ڈفرینٹ ہیں, تو حکومت کو دینی چاہیے اس طرح کی ریکمنڈیشن ضابطہ اخلاق کے لیے؟ آپ کا کیا ٹیک ہے ایز اے پارٹی؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ یہ جب پوری قوم ریئلائز کر رہی ہے کہ حالات ایسے ہیں جس میں آپ کو غیر ایسے فیصلے کرنے پڑے ہیں جو شاید عام حالات میں اب نہیں کرتے, تو اس میں میڈیا کی ذمہ داری بنتی ہے. بہرحال میڈیا سے جو ایک پرسیپشن بنتا ہے اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے, اور شاید اس سے زیادہ اسٹرانگ کوئی ہمارے پاس دوسری سورس نہیں ہے جو اچھا ایک پرسیپشن دے بھی سکتے ہیں اور پرسیپشن کو خراب بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ میڈیا کے تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھا جائے, ان کے ساتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے. اور میں تو یہاں تک بھی سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کے ساتھ بھی ڈائلاگ ہونا چاہیے, اور جتنے بھی ادارے اس پوری جنگ میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کردار بنتا ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کی جائے, بات چیت کی جائے, اور اس کے ذریعے ہر شخص کو ذمہ داری سونپی جائے. جوڈیشری سے یہ بات کی جائے گی کہ وہ ٹکٹ جو لکھتے ہیں رپورٹرز اس کو الاؤ کیا جاتا ہے کورٹس کے اندر, وہ الاؤ نہ کیا جائے. مطلب جوڈیشری سے آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں جی نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. میڈیا سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ تو میڈیا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کی جائے گی. جوڈیشری جس طرح سے ان کیسز کو ٹیک اپ کرتی ہے, جس طرح چلاتی ہے, اور ان کو جو پرابلمز ہیں وہ بتائے جانے چاہیے, ان کے پرابلم سنے جانے چاہیے, کیونکہ یہ بہت بڑا سلسلہ ہے. دیکھیں, ملٹری کورٹس بنا دینے سے اور فوج کو ضرب عضب جوک دینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو سب کو کرنی پڑیں گی. سب کا کردار ہے. یہ ججز کیوں الاؤ کرتے ہیں کہ ان کے ریمارکس کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر میڈیا میں ٹکٹ بنا کے پیش کیا جائے؟ موبائل فونز کو کیوں الاؤ کرتے ہیں؟ افتخار چودھری صاحب نے خاص طور پہ روایت ڈالی, یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ججز سے سوال ہونا چاہیے. جی
نہیں، ان کو بھی وہ ٹھڑک لگ جاتی ہے نا جی، میڈیا پہ جب بات آتی ہے، نام آتی ہے، تصویر چھپتی ہے اور پھر بڑے بڑے بیانات اخبارات میں فرنٹ پیج پہ چھپتے ہیں جی، تو اس کا مزہ تو ان کو بھی لگ گیا تھا. لیکن میں نے اس وقت بھی سینٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اس پہ پابندی ہونی چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. جو ججمنٹس وہ دیتے ہیں، جو فیصلے ان کے آتے ہیں، اس فیصلے کو بالکل میڈیا چلائے، بتائے کہ کیا فیصلہ انہوں نے کیا ہے. تو میرا خیال ہے ججز سے یہ بات ہونی چاہیے کہ ٹکر شکر جو ہے وہ خود ہی وہاں پہ الاؤ نہ کیا کرے، تاکہ وہ تو کورٹ میں تو ان کی اپنی وہ ہے. ٹکر تو میرا خیال ہے یہ تو ایک چھوٹا سا ایشو ہے ٹکر والا، یہ بھی ہونا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ جنرلی ان کے ساتھ مارکس آؤٹ آف کانٹیکٹ چلے جاتے ہیں نا سر، جو مارکس آؤٹ آف کانٹیکٹ چلے جاتے ہیں آن گوئنگ مقدمے کے اندر. جی، اس سے میں ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں، وہ چیز تو ہونی ہی چاہیے. لیکن میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، جو ایک تاثر ہے نا عام طور پہ جب عدالتوں میں ججز کے سامنے ہمارے جو سرکاری افسران ہیں وہ پیش ہوتے ہیں یا رینجرز اور پولیس کے افسران پیش ہوتے ہیں، تو جو رویہ اور جو ماحول دیکھا جاتا ہے، لگتا ہے کہ وہ کسی اور ملک کے شہری کھڑے ہوئے اور یہاں کسی اور ملک کے شہری بیٹھے ہوئے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ایک ٹینس ماحول ہوتا ہے. تو تھوڑا سا ان دونوں کو انڈرسٹینڈ کرانے کی ضرورت ہونی چاہیے کہ جناب آپ جو کر رہے ہیں، آپ کو بھی کچھ کام کرنے کی، کچھ سامنے والے کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، تو چیزوں کو حل کرانے کی طرف ہمیں جانا چاہیے. اچھا، زبردست. سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کامران صاحب، سلیم صاحب اس سوال کا جواب دے کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. جی ضرور. میں صرف ایجوکیشن پہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے نزدیک کتنی ایجوکیشن کی ضرورت ہے اوور آل جرنلسٹ کو؟ دیکھیے، ایجوکیشن کی تو بہت ضرورت ہے، اور اب میڈیا میں باقی دنیا میں اسپیشلائزیشن کا رجحان آ گیا ہے. ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہے ہر بندہ میری طرح کم علم اور وہ ہو کے بھی ہر تن مولا بننے کی کوشش کرتا ہے. لیکن میرے خیال میں دیکھیے، یہ کچھ حوالوں سے میڈیا کے رول کو ایگزیجریٹ بھی کیا جا رہا ہے. آج تک پاکستان میں میڈیا کہاں کی آزاد ہے؟ ان معاملوں پہ جو پالیسی اسٹیٹ کی رہی ہے، اسٹیٹ نے کہا مجاہدین زندہ باد، ہم میڈیا والوں نے کہا مجاہدین زندہ باد. انہوں نے کہا افغان طالبان زندہ باد، ہم نے کہا طالبان زندہ باد، ہم نے ان کی متاثرائی شروع کی. انہوں نے پھر کہا ابھی پچھلے دنوں کے افغان طالبان اچھے ہیں، یہ والے برے ہیں. حالانکہ میں ذاتی طور پر اس تفریق کا قائل نہیں تھا، لیکن جتنے بھی ہمارے میڈیا پہ لوگ تھے وہ وہی تفریق کرتے تھے. پھر جب حکومت نے ان سے مذاکرات شروع کیے اور ہمارے وزیر داخلہ کہتے تھے کہ دیکھیے طالبان بھی متاثر ہوئی ہیں، ان کے ساتھ جنوب میں، تو ہم نے وہ لائن شروع کر دی. اس معاملے پہ ہماری میڈیا کی آزادی ذرا بڑھ رہی ہے. جتنا پاکستانی میڈیا اس حوالے سے غلام ہے، دنیا کی کوئی میڈیا نہیں ہے. ایک تو یہ چیز ہے. اس لیے اگر جو ابہام ہے وہ ریاست کی پالیسی میں ہے، اس لیے وہ میڈیا میں بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہے، یا پھر سول ملٹری سوچ کا آپس میں اختلاف ہے، وہ میڈیا میں بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہے. اس سطح پہ وہ ابہام ختم ہو رہا ہے. تو کیونکہ میڈیا اس حوالے سے کوئی اپنا نیریٹو نہیں دے رہا ہے، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہے ہوتا ہے مجموعی طور پر اس چیز کو آگے بڑھاتے ہیں. پھر دوسری چیز، ابھی میرے خیال میں ضروری یہ ہے کہ ضابطہ اخلاق ISPR اور میڈیا میں بنا دے. اچھا، ابھی اس حکومت کا حال ہے، کل تک وہ نہ ان کے پاس جیکٹ تھے، نہ ان کے پاس بم تھے. روزانہ میں صحافیوں کے پاس جی حکومت نہیں بچ سکی. پھر آج بھی اس وقت دیکھے سلیم صاحب آپ کی آواز بالکل کٹ رہی ہے اور آپ کی پوائنٹ ویسے آ چکا ہے. ایک تو آپ نے کہا ISPR کو ضرور آن بورڈ کر لیں گے، اور دوسرا آپ نے کہا کہ صحافیوں کو آبویسلی یہ حکومت اس معاملے میں نے آپ کو بتا دیا نا، اس حکومت نے عدالت نے سب نے چیزوں کو کھلوانے کا آرڈر دے دیا. یہ حکومت تو کھلوا کے دکھا دے. بالکل صحیح. تو جو اصل صحیح. سلیم صاحب بہت شکریہ، آپ کا پوائنٹ آف ویو بالکل آیا اس کے اوپر بینگ اے جرنلسٹ. علی محمد خان صاحب نے ابھی ہمیں جوائن کیا، لیکن علی صاحب میں چاہوں گا باقاعدہ آپ سے آغاز کیا جائے بات چیت کا اس مختصر سے وقفے کے بعد. ویورز ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں. اس پروگرام بہت وارم ویلکم بیک. علی محمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا اور ماروی میمن صاحبہ نے بھی بما ویڈیو پہ اس وقت تو آ گئی. اس سے پہلے ٹیلی فون پہ بھی آپ گورنمنٹ کا موقف سن رہے تھے. علی صاحب میرے سامنے ہے خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کچھ سمجھ آ گئی ہے جوڈیشل کمیشن کے اوپر، کچھ آہستہ آہستہ آ جائے گی. ان کی مرضی کا جوڈیشل کمیشن آئین سے متصادم ہوگا. ہر میچ تو جیتا نہیں جاتا نا علی صاحب، یہ بات تو آپ ایکسپٹ کریں کہ جو دھرنے کا میچ تھا ٹھیک ہے، اگر آپ ہارے نہیں ڈرا تو ہو گیا، لیکن اب اس سے آگے چلنا ہے یا وہیں پہ رہنا ہے؟ شکریہ کامران صاحب. آپ کو میں بھی یاد آیا.
سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نعبد و ایاک نستعین، اور میں آپ کے چینل کی وساطت سے خان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں ایک بار پھر، اور ہمارے لیے خوشی کی بات ہے اور پوری قوم کے لیے۔ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر بھی ہیں لیکن پاکستان کے نیشنل ہیرو بھی ہیں، اور جس سادگی سے انہوں نے ایک سنہ رسول پوری کی ہے اور جو اعلان کیا ہے کہ کسی قسم کی سیلیبریشنز نہیں ہوں گی اور کل غریبوں کو، بچوں کو کھانا کھلایا جائے گا، تو آئی اپریشیٹ دیٹ۔ چونکہ پرائیویٹ افیئر ہے، میں زیادہ بات مناسب کرنا ان کا نہیں چاہتا اس بات پہ۔ باقی آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے صرف ایک بات دیکھیں، آپ کو بہت مبارک ہو جناب، ہماری طرف سے مبارکباد لے لینا، آپ نے مبارکباد ایک طرفہ دے دی، میں نے کہا آپ کو بہت مبارک رہے گا۔ اب رسپانسبلٹی ہماری ہے، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری جگہ کسی اور کو لا کے اس ملک کو مقام پہ لے جانے اور ڈائریکشن پہ لے جانے کا کام لے لے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت جو نیشنل ہارمنی بنی ہے اس ایک ایشو پہ جو ٹیررزم کا ہے، وہ آج مجھے مولانا صاحب کا بیان دے کے تھوڑا دکھ ہوا، کیونکہ حکومت، ہم تو اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی میاں صاحب کے ساتھ ہیں، اس میں سپورٹ کر رہے ہیں، دونوں پی سیز پہ خان صاحب گئے اور میاں صاحب کو سپورٹ کیا اور میاں صاحب نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا، ہم نے دھرنا وغیرہ بھی ختم کیا اس پہ۔ ہاں، اب جوڈیشل کمیشن کا جہاں تک تعلق ہے، مجھے آج بھی یاد ہے جس خان صاحب نے دھرنا کال آف کیا تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس دن وہ فرمایا تھا کہ میاں خان صاحب آپ نے جو دھرنا کال آف کیا ہے ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں خواجہ آصف صاحب کے بیان کو سیریسلی نہیں لیتا، کیونکہ خواجہ آصف جیسے لوگ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے میاں صاحب کو اندھے کنویں میں دھکیلنے کی بھرپور کوشش کی۔ یعنی کہ آپ ایک ایسے ملک، ایک ایسے آدمی کی مجھے بات کر رہے ہو کامران، جو اس ملک کا ڈیفنس منسٹر لیکن اپنے ہی فورسز کے خلاف بات کرے، تو پھر اس کو میں سیریسلی نہیں لیتا۔ میں ایسی بات کرنا ہی نہیں چاہتا جس سے اتحاد و اتفاق کی فضا بھی خراب ہو، اور جوڈیشل کمیشن پہ جو بات آگے چل رہی ہے جو ایک دو تین نقطوں پہ رکی ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ بن جائے گی، وہ بات ٹھیک ہو جائے گی۔ میں اس کو سیریس نہیں لیتا، لیکن صرف یہ ریکویسٹ کرتا ہوں میاں صاحب سے کہ میاں صاحب آپ اس ملک کے بڑے ہیں، آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، آپ ایک سٹیپ آگے آئیں۔ اگر عمران خان، ہم لوگ اگر آپ کے ساتھ آگے بڑھ کے آپ کے ساتھ اس جنگ میں آپ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، تو آپ بھی ایک قدم آگے بڑھ کے، اگر ہم ایک ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو آپ دو ہاتھ بڑھائیں۔ ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب، لوگوں کا تاثر ہو جائے گا، آپ نے مبارکباد ٹی وی چینل کے ذریعے دی عمران صاحب کو شادی کی، آپ خود نہیں جا رہے ان کی تقریب میں شادی کی؟ یہ لوگوں کے ذہن میں سوال ہے۔ میں اس بات کا قائل ہوں کامران، میں اس بات کا قائل ہوں کہ چاہے جتنا بھی بڑا لیڈر ہو اور جتنا بھی بڑا میگا سٹار ہو، جیسے امیتابھ بچن، شاہ رخ خان، یا ایون ہمارے ملک میں بڑے بڑے لوگ، یا عمران صاحب، مثال محمد علی خان صاحب، ان کی اپنی بھی یار ایک پرائیویٹ لائف ہوتی ہے یار۔ ایک بندہ نہیں شادی کا اجتماع تو یار بڑی خوشی کا، میں یہ نہیں کہہ رہا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے تو ڈسکس بھی نہیں۔ کامران ایک منٹ، کامران یار بات تو میری سنو نا۔ دیکھو 17 سال کی عمر سے یہ بندہ، میں تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس وقت، 17 سال کی عمر سے یہ بندہ 1971 سے لے کے آج تک اس ملک کو دیا ہی جا رہا ہے، اور ملک نے بھی اس کو عزت دی، محبت دی۔ تو آج اگر وہ خوشی کے چند لمحے اکیلے میں گزارنا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں پرائیویسی دینی چاہیے۔ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، نہیں میری بات سنیں، میں نے آپ کو پرائیویسی میں دخیل ہونے کا بالکل وہ نہیں کہا، میں نے کہا تقریب جو ہوتی ہے، تقریب بہرحال ٹھیک ہے، وہ بات آپ نے شروع کی، میری طرف سے مبارک ہو جی، میری طرف سے مبارک ہو، آپ ایکسپٹ کریں۔ میں انشاءاللہ میں آپ اور ماروی میمن صاحبہ ہم سب ان کے لیے خوش ہیں اور ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ اور یہ ماروی صاحبہ مبارکباد دے دیں، انہوں نے آپ کے بھی آپ بھی مبارکباد دے دی عمران صاحب کو۔ جی ماروی صاحبہ۔ جی بالکل، آئی تھنک ہم سب کو مبارکباد دینی چاہیے، اور اس میں سب کا فرض بنتا ہے۔ اچھا ہے کہ انہوں نے میرے بہاف پہ بھی دے دی۔ بالکل جی قصوری صاحب، جی آپ بھی دے دیجیے۔ جی کامران، مرد جو ہوتا ہے، جو میرڈ نہیں ہوتا، وہ رڈار لیس ہوتا ہے۔ جب شادی شدہ ہو جاتا ہے تو اس کا رڈار لگ جاتا ہے، سینس آف ڈائریکشن جو ہوتی ہے بڑی کامران میں آئی ایم شیور دس ینگ لیڈی ول پلے اے ویری امپورٹنٹ رول، اور ایک اچھے کمبینیشن کے ساتھ ملک و قوم کے لیے ایک بہتری کا پیغام۔ نواب صاحب کی اجازت سے میں ایک بات کروں گا کامران، اگر آپ مجھے ایک منٹ دے دیں۔ آپ کو پوری اجازت ہے۔ دیکھیں یہ بات میری سارے جو پاکستان کے قوارے ہیں ان کو بڑی اچھی لگے گی، ان کو بعض باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں کہ قرآن میں یہ بڑی مزیدار آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شادی شدہ کپلز کے بارے میں، اس میں بہت خوبصورتی ہے اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو، یا تم ان کے لباس ہو اور وہ تمہارے لباس ہیں۔ تو شادی شدہ مرد جو ہے وہ شادی شدہ عورت کے لیے لباس ہے، اس سے سننا رسول یہ اچھی بات ہے جی، یہ بڑی اچھی بات ہے، تکمیل ہوتی ہے کہ اب آپ لوگ فائری سپیچز کرنے کے بجائے شادی میں باتیں کریں گے پی ٹی آئی والے۔
بڑی اچھی چینج آئی ہے. جی میں سینٹر صاحب سے لوں. جی ماروی صاحبہ, مجھے شادی پر ایک میں بھی ایکچولی میرے دماغ میں بھی میں آ رہا ہوں جی آپ کے پاس. ماروی صاحبہ پہلے, پھر سینٹر غنی صاحب. جی ماروی صاحبہ. جی میں بھی ایکچولی یہی جو انہوں نے ابھی جو آیت پڑھ کے سنائی جو ان کے دماغ میں تھی, بالکل میرے دماغ میں بھی یہی آیت تھی. بہت بہت خوبصورت آیت ہے, اور آئی تھنک اس سے بہتر جو ہے آیت ایز فار ایز میرج از کنسرن بہت بہت خوبصورت ہے. تو آئی ایم سرپرائز کہ آج ہم پی ٹی آئی اور پی ایم ایل نون والے کوئی نہ کوئی چیز پہ تو اتفاق کر ہی رہے ہیں. ہاں جی بالکل. ایٹ لیسٹ عمران صاحب کی شادی میں وہی آیت آئی. بالکل صحیح. قصوری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ غنی صاحب یہ شاید خان صاحب کے لیے ہے. جی یہ شاید خان صاحب کے لیے کسی نے کہا, میں نے بڑا اچھا کسی کی ٹویٹ دیکھی, اس نے کہا کہ جب پیار کیا تو دھرنا کیا. وہ چلے اس کا مطلب دھرنے تو ختم ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. ایک شادی پر مجھے لطیفہ یاد آیا. جی ضرور سر. شیر کی شادی ہو رہی تھی. شیر کی شادی ہو رہی تھی تو چوہا ناچ رہا تھا. جی تو لوگوں نے کہا کمبخت, شادی تو شیر کی ہے, تو چوہا تو ناچ رہا ہے. کہتا ہے میں شیر میرا بھائی ہے. تو ببر شیر جو تھا, جو اس کا باپ تھا شیر کا, اس نے چوہے کو اپنے پنجے کے نیچے لے لیا. اسے کہا کہ کمبخت ہم لوگ شیر ہیں, تو چوہا تو یہ تمہارا بھائی کیسے ہو گیا؟ کہتا شادی سے پہلے میں بھی شیر تھا. واہ جی واہ. قصوری صاحب تجربہ بول رہا ہے. تو غنی صاحب آپ بھی کچھ بتا دیجئے, کچھ مبارکباد دے دیجئے. پیچھے رہ جائے گی پیپلز پارٹی اس نیک کار کام میں. مبارکباد تو بالکل دینی چاہیے, اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں علی محمد صاحب کہ اب اگر ان کو تھوڑا ٹائم سکون سے اب زندگی گزارنے دیں تاکہ اور لوگوں کو بھی کوئی سکون مل جائے اور حکومت بھی آرام سے بیٹھے تھوڑا عرصے تک. نہیں آپ کو لگتا ہے ہو سکتا ہے شادی کیٹلسٹ پروو ہو جائے اور عمران صاحب جو ہے اور اگریسو ٹون کے ساتھ آ جائے حکومت کے اگینسٹ؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا سینیٹر صاحب. آپ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن امید تو اچھی رکھنی چاہیے نا آپ کو. بالکل صحیح ہے, امید اچھی جی. عمران صاحب کو ہم بھی اپنے پروگرام کے پلیٹ فارم سے بہت مبارکباد دیتے ہیں. تو نئی اننگز کا ان کا آغاز. شادی کے بعد بڑے بڑے شیر جو ہے نا وہ ڈسائل ہو جاتی ہیں. جی صحیح کہہ رہے ہیں بالکل سر. قصوری صاحب یہ تو آپ کی اس بات سے چلی گیا پتا. اپنا جی خان صاحب کا جو ایگریشن جس پر بہت سارے لوگوں کو, سیاسی لوگوں کو گلا ہے, وہ میرے خیال کول ڈاؤن ہو جائے. اچھا چلیں, یہ تو سر بڑی زبردست بات ہے. پھر تو ہر پولیٹیکل لیڈر خاص طور اپوزیشن والے کو شادی میں رہنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ حکومتیں جو ہے وہ بالکل ہی مطمئن رہیں. لیکن آن اے ویری سیریس نوٹ ماروی صاحبہ, آپ اب عمران صاحب کے دھرنے والے ایشو کو یا جوڈیشل کمیشن کے ایشو کو اس طرح سیریس لے رہے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ معاملہ میلٹ ڈاؤن ہو گیا, اب حکومت کو اور بڑے کام کرنے؟ نہیں دیکھیں وہ بھی سیریس ہے, لیکن آبویسلی سب سے بڑی پرائرٹی اس وقت حکومت اور سارے سیاسی قائدین کی یہی ہونی چاہیے, ضرب عضب ہونی چاہیے اور ٹیررزم کا خاتمہ ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جوڈیشل کمیشن کا ایک جو انہوں نے قصہ کھولا ہے وہ ابھی تک اوپن ہی ہے, اور اس کو ہم چاہیں گے کہ کسی ایسے ریزلٹ پہ لے کے آئیں جہاں سب لوگ یونائٹ ہوں اور جہاں کنسنسس ہو. بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ پی ایم ایل نون نے ان سے الیکشن چھینا ہے, ہم تو چاہیں گے کہ وہ جلد از جلد وہ کلیئر ہو جائے, کیونکہ ہمارے فائدے میں نہیں جاتی وہ بات. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چاہے وہ جوڈیشل کمیشن ہو چاہے ان کا دھرنے پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آئی ہوپ کہ یہ جو دھرنے کی سیاست ہے یہ اب ختم ہو اور یہ آ کے جو ہے پارلیمنٹ میں بیٹھیں اور اپنی چیزیں جو ہے پارلیمنٹ میں ریزالو کریں. الیکٹرل ریفارم کمیٹی پارلیمنٹ کی جو ہے بہت کام کر رہی ہے, دار صاحب کے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, تو بہتر تو یہ ہوگا کہ وہ ساری چیزیں آئیں. اب جیسے انہوں نے ایک اپنا رول ادا کیا ہے اس ایکسٹریمزم کے اوپر اور وہ اے پی سی میں آئے, انہوں نے اپنی ریکمنڈیشنز دیں, تو اسی طرح سے ہم چاہیں گے کہ الیکٹرل ریفارم پروسیس بھی زیادہ جو ہے فاسٹ چلے گا اگر یہ لوگ آ جائیں اور اپنی الیکٹرل ریفارم کمیٹی میں اپنی ریکمنڈیشن دیں, وہ زیادہ ایک سیریس اپروچ ہوگا. تو آئی ہوپ کہ آج کے دن کے بعد کول ڈاؤن تو مجھے نہیں پتا وہ ہوں گے یا نہیں, بٹ ایک قسم کی سیاسی میچورٹی اگر آ جائے تو سب کے لیے اچھا ہوگا. ویری گڈ جی. لیکن سینیٹر غنی صاحب آپ نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے پارلیمنٹ کی بالادستی کا, دستور کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو اپہولڈ کرنے کا, کسی بھی کمپرومائز سے بالا تر ہو کر. چلے حکومت کی تو اپنی مجبوری ہے, وہ منانے میں لگی ہے, آپ کیوں نہیں انڈیکیٹ کر رہے کہ عمران صاحب کو 40 دن ہو گئے ایبسنٹ ہوئے ہوئے اسمبلی سے, یا پی ٹی آئی والوں کو ہو گئے, آپ کس ذہنی الجھن کا شکار؟ سر لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں ایز اے لیجسلیٹر, تو اگر آپ بھی کمپرومائز کریں گے تو پھر تو یہ پارلیمنٹ کس طرح چلے گی, ڈسپلن کس طرح آئے گا اس قوم میں؟ دیکھیں میں اگر اس سے پہلے مجھے اجازت دیں, جو آپ بات کر رہے تھے دوبارہ جو ان کا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے جوڈیشل کمیشن پہ, جی میری یہ رائے ہے کہ اس موقع پر جب ہم دہشت گردوں کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ میں پہلے ہی تھے, لیکن اب کم از کم زیادہ تیزی کے ساتھ ہم اس میں جانا چاہ رہے ہیں, اور ہم یہ طے کر کے بیٹھے ہیں کہ اب اس دہشت گردی کو اس ملک سے ختم کرنا ہے,
اور اس میں پی ٹی آئی کا بھی رول پازیٹو رہا کہ انہوں نے دھرنا ختم کیا اور آ کر وہ بیٹھ گئے حکومت کے ساتھ بھی. جی اس موقع پر ایک تو ان دونوں کو سیٹل کر لینا چاہیے, کسی بھی لیول پہ جا کے طے کر لینا چاہیے کہ جی ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں اگر یہ کر سکیں تو یہ بہت بڑا کام ہوگا کہ وہ ایک ایگریمنٹ ان کے ساتھ طے کریں کہ اس پر امپلیمنٹیشن اس وقت ہوگا جب دہشت گردوں کے خلاف جو جنگ جاری ہے اس میں سے باہر نکل آئیں گے. اس کا سبب یہ ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن کی شرط یہ لگا رہے ہیں اس میں غالباً 45 دن یا 60 دن کی ایک پیریڈ بھی رکھ رہے ہیں کہ اسی عرصے میں جوڈیشل کمیشن نے اپنا فیصلہ سنانا ہے اور اس کے بعد حکومت نے رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے اس کا فیصلہ ہوگا. اب ایک حکومت جس کی حالت آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ وہ کانپ اٹھتے ہیں اور اتنے خوفزدہ ہو جاتے ہیں, لرز جاتے ہیں بالکل, اگر انہیں پتا ہو کہ 45 دن یا 60 دن کے بعد کمیشن کی جو رپورٹ آئے گی وہ تو ہماری حکومت کو لے ڈوبے گی, تو ان کی توجہ جو ہے وہ اس سے ہٹ جائے گی جو دہشت گردوں کے خلاف جنگ پر ہونی چاہیے, اور پوری توجہ جوڈیشل کمیشن کی طرف چلی جائے گی تاکہ وہاں یہ معاملات اپنے ٹھیک کر سکیں. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف, اور وہ جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا جو آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا, سینیٹر صاحب اس کو بھی تو رسپونڈ کر دیے, ونگ کا لیجسلیٹر آپ کی ذمہ داری ہے. یہ میرا خیال ہے یہ نہیں, یہ اتنی امپورٹنٹ بات آپ کو اچھی نہیں لگ رہی. نہیں, یہ آپ کا پوائنٹ اہم بات ہے. نہیں ٹھیک ہے, وہ آپ کا پوائنٹ آ گیا سراخوں پہ, سر پہنچ گیا, میں اس پہ سوال اٹھاؤں گا. مجھے لگتا ہے آپ نے بڑی 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 مصیبت سے سنا ہے اس کو. نہیں, بڑے دل سے سنا ہے میں نے, آپ کی ہر بات دل سے سنتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. بڑی بڑی تو میں یہ کہتا ہوں میرا سوال کو بھی تھوڑا انٹرٹین کر لیں سر. جی نہیں دیکھیں, وہ میرا خیال ہے آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن اگر عام حالات میں یہ چیز ہو رہی ہو, دیکھیں اس سے پہلے تو وہ استعفے بھی آتے ہیں نا جو علی محمد خان صاحب اور دوسرے لوگ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جو صورتحال ڈیولپ ہوئی تھی اس سے یہ امکان تھا کہ اگر ان کے استعفے قبول کر لیے جاتے ہیں اور جس طرف یہ دھرنے کی پوری تحریک لے کر جا رہے تھے ٹھیک ہے, اس سے پورے نظام کو خطرات لاحق ہو رہے تھے, تو اس سچویشن سے بچنے کے لیے یہ ایک راستہ نکالا گیا کہ جن کے استعفے جو ہیں وہ اپنا کمپرومائز سمجھے اس کو. ٹھیک ہے علی صاحب, یہ آپ ایگری کرتے ہیں کہ اس میں حکومت پھنسی ہوئی ہے ناکو ناک فوج اس میں یہ جو چل رہی ہے دہشت کے خلاف جنگ, تو آپ ذرا تھوڑا ریلیکس کرتے ہیں حکومت کو علی صاحب, تو کیا مذائقہ ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس بات کے لیے تیار ہوگا کہ جو ٹیررزم کا ایشو ہے اس پہ جو قوم اب شاید پچھلے 15 16 17 سال میں پہلی دفعہ سب کے سب ایک پیج پہ آئے ہیں, تو اس پہ کوئی بھی اس چیز کو جو اتحاد ہے وہ پارا پارا ہو, وہ تو شاید کوئی بھی نہ چاہے. کیونکہ دیکھیں جو آج صبح بھی ایک پکچر میں نے دیکھی جو ٹویٹ ہوئی تھی ان بچوں کی جو شہید ہوئے, وہ چاروں بچے, بہت سے بچے تھے, ان کی آنکھوں میں اگر آپ دیکھو نا کامران, ان کی آنکھوں میں جو خواب ہے نا ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے. اگر آپ ریئلائز کریں کہ وہ چہرے وہ اب خاک میں مل کے پنہا ہو گئے, حالانکہ وہ زندہ ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شہید ہے وہ کبھی مرتا نہیں. لیکن ہم ایز اے اسٹیٹ ہم سب تو فیل ہوئے نا, اپنی سیاست میں, اپنی دکانداری کو چمکانے میں ہم اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکے. تو دیٹ از دا ریالٹی, اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. باقی جہاں تک جوڈیشل کمیشن کی بات ہے, دیکھیں انصاف تو ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں انگلش میں نا کہ لیٹ جسٹس بی ڈن ایون اف دا ہیون فالز. ٹھیک ہے جی, تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک بریک لینی ہے علی صاحب, آپ کا ایک پوائنٹ آ گیا, بالکل ٹھیک ہے. واپس آؤں گا تو باروی صاحب قصوری صاحب سے بھی اس پہ کمنٹ لینے کی کوشش کریں گے. ویورز ایک مختصر وقفے میں واپس آتے ہیں. جی ویورز ویری وارم ویلکم بیک. جی ہماری میمن صاحبہ, کس طرح آگے لے کے چل رہا ہے تمام معاملات کو آپ کے نزدیک؟ جی بالکل, یہ بہت ایک سیریس سبجیکٹ ہے کہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ یا ہم ایک جوڈیشل کمیشن کے اوپر کانسنٹریٹ کریں گے, یا ان کے دھرنا کے تھریٹ کے اوپر کانسنٹریٹ کریں گے, یا وار پہ کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ جیسے میں نے کہا وار پرائیورٹی ہے ہم سب کے لیے, ظاہری بات ہے پرائیورٹی کو جو ہے پرائیورٹائز کیا جائے گا اور اسی پہ کام ہو رہا ہے. پورا ایک نیشنل ایکشن پلان بنا ہوا ہے, اس میں اتنے زیادہ نکات ہیں, ان سب پہ کام ہو رہا ہے. تو فرینکلی اٹس ناٹ ویلکم کہ اس وقت یہ کوئی دھرنے اور یہ کوئی پاکستان کے حق میں نہیں جائے گی یہ بات اگر یہ دھرنے ورنے شروع کریں. لیکن جو ان کا جو ریگنگ کی ایلیگیشنز ہیں اور جو جوڈیشل کمیشن کا جو سارا سلسلہ ہے, میں نے تو شروع سے آپ سے کہا کہ اس کو تو ہم چاہیں گے کہ وہ جلد از جلد کلیئر ہو جائے. اور ہم کسی صورت میں بھی, جیسے سعید غنی صاحب سے میں تھوڑا ڈس ایگری پہلی دفعہ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے لیے ہم کوئی نروس نہیں ہو رہے اس پہ. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ 2 مہینے کے بعد اگر کوئی ایسی رپورٹ آئے گی, ہم تو بہت کانفیڈنٹ ہے کہ ایسی کوئی چیز اس میں جو ہے ہو نہیں سکتی, کیونکہ ہم نے کوئی انسٹیٹیوشنلائز دھاندلی تو کی نہیں ہے. دیکھیں جہاں تک ریگنگ کی جو ہوتی ہے, جو اس میں جو مسئلے ہوتے ہیں, وہ ہر الیکشن میں کوئی نہ کوئی اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو انسٹیٹیوشنلائز ریگنگ کی جو ہمارے پر جو لگائی گئی ہے تہمت,
اس کو ہم نے ریجیکٹ کیا. اور وہ آپ دیکھیں گے جو پہلے ریزلٹس آئے ہیں جو جتنے حلقے کھلے ہیں اس میں بھی وی آر ڈوئنگ ایکسپشنلی ویل. تو ہمارا تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وی ول ٹیک اٹ ایز اے ویلکم اسٹیپ. بالکل ٹھیک. قصوری صاحب آپ کا اپنا ٹیک کیا ہے پولیٹیکل انالیسز؟ وار چل رہی ہے, جوڈیشل کمیشن کا پریشر ہے, پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ آئندہ آنے والے کچھ مہینوں میں؟ دیکھیں کامران میں کیونکہ میں تو بڑا ورٹیکل موو کرتا ہوں, فرام ٹاپ ٹو لوسٹ لیول تک میں جاتا ہوں, لوگوں کی باتیں سنتا ہوں. جو میں نے کنسنسس جو میں نے دیکھا ڈیولپ کیا وہ یہ کہتے ہیں, لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جمہوری مارشل لا لگ چکا ہوا ہے. اچھا, ہاں جمہوری مارشل لا لگ چکا ہوا ہے. فارن افیئرز آرمی کے پاس ہے, انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سیکورٹی ان کے پاس ہے, اب عدالتیں بھی ان کے پاس ہیں. ان کے پاس رہ کیا گیا؟ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان کا سیاسی ریوڑ ہے جس میں 1174 بکریاں ہیں, کسی بکری کے اوپر لکھا ہوا ایم پی اے, کسی کے اوپر لکھا ہوا ایم این اے, کسی کے اوپر لکھا ہوا سینیٹر, یہ جو 1174 بکریاں ختم ہو گیا آپ کا پوائنٹ. ان کا جو چرواہ ہے وہ جنرل ان کا چرواہ جو ہے وہ جنرل رحیل شریف ہے. اگر انہوں نے اس اگلے 1-2 مہینے میں کام کوآپریٹ نہ کیا تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں نیکڈ مارشل لا ختم ہو گیا. جی آئی ایم سوری, غنی صاحب کا بھی رسپانس آ رہا تھا اور عادت پڑی ہوئی اس طرح کی. جی علی صاحب کو بھی رسپانس آ رہا تھا. ویورز آج کا پروگرام تھا, جو کچھ ہو پاکستان کے لیے بیسٹ ہو. نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.